अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अबू वक़ार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ। इसके प्लेलिस्ट में आपको दरस निज़ामी के असबाक, तजवीद व क़िराअत के असबाक भी मिल जाएंगे। अगर आप दरस निज़ामी करना चाहते हैं, फ़र्ज़ उलूम कोर्स, नमाज कोर्स या तजवीद कोर्स करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें 0306 786 4192 पर। मिस्ड कॉल और कॉल करने से परहेज़ करें, क्योंकि सैकड़ों अहबाब जो है वो यहाँ पर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। आप सिर्फ वहाँ हमें व्हाट्सएप पर सबक सुनाने के लिए आ सकते हैं। जो आपने मश्क की, जो आपने प्रैक्टिस की, आपको सबक भी रोज़ाना दिया जाएगा और सुना भी जाएगा इंशाअल्लाह, और टेस्ट भी हुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह इसका आपसे किसी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाएगा। फ़ी सबीलिल्लाह इल्म दीन हासिल करें, मोस्ट वेलकम। लेकिन कॉल्स वगैरह करने से मुकम्मल परहेज़ करें। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ओनली। मैयत ने ये क्यों कहा? आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि मैयत ने ऐसा आखिर क्यों कहा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, सुनिएगा तवज्जो के साथ। सदका के फ़ज़ाइल बयान करने लगे हैं हम। अल्लाह की राह में माल खर्च करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करना माल को बढ़ाता है, माल में इजाफे का बायस बनता है। इससे माल कम नहीं होता। सदका दिल की सख्ती को नरम करता है, दिल की सख्ती को ख़त्म करता है, दिल को नरम करता है। सदका करने से, सदका करने वाले पर अल्लाह ताला कहर व गज़ब नहीं फरमाता। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। सदका बुरी मौत से महफूज रखता है। सदका अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से हिफाजत का ज़रिया है। जब इंसान अपने हाथ से किसी को सदका देता है तो सदका उसे 5 जुमले कहता है। नंबर 1, मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम बना दिया। नंबर 2, मैं फ़ानी माल था, तूने मुझे बका दे दी। वो सदका कह रहा है सदका करने वाले से। नंबर 3, मैं तेरा दुश्मन था, अब तूने मुझे दोस्त बना लिया। नंबर 4, पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं खुदा के हाथ में हूँ, दस्ते कुदरत में। नंबर 5, आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करूँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सदका कर्ज़े को अदा करता है और अपने पीछे बरकत छोड़ता है। जब भी तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए, गुनाह कर बैठो, तो उसके फ़ौरन बाद सदका निकाल दिया करो कि तुम्हारी उस गलती का, उस गुनाह का कफ़ारा हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान फ़ैसला होने तक हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। मसनद अहमद हदीस नंबर 17334। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह पाक उसको दाएं हाथ में यानी अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है, और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता, फिर उस खैरात को, उस सदक़े को कबूल फरमाकर खैरात करने वाले के लिए वो सदका पालता है। यानी उस सदक़े को अल्लाह बढ़ाता रहता है। जिस तरह तुमसे कोई अपने कोई बछड़ा, कोई जानवर लेकर पालता है, फिर वो बड़ा होता रहता है यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो इस तरह अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है तो अल्लाह उस खर्च करने वाले के लिए उस माल को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, हत्ता कि वो सदका, वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। बहवाला सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1336। रसूल करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा ढाल है और सदका गुनाहों को इसी तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, हालांकि ए इंसान, तेरा माल एक तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया, दूसरा वो है जो पहनकर पुराना कर दिया, बोसीदा कर दिया, तीसरा वो माल है जो सदका करके तूने अपनी आखिरत के लिए आगे भेज दिया। सही मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے کہ ہم میں سے کس کا ہاتھ زیادہ بڑا ہے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ جو ہے وہ سب سے لمبا تھا، تو ہم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی وہ تھی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ بازو کا لمبا ہونا نہیں بلکہ صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا، بحوالہ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 1420۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 سال ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، یعنی جہاں کسی کو پانی کی ضرورت ہے وہاں ان کے لیے پانی میسر کرو، یعنی پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں سے پانی نکل آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم 7 سال سے رسنے والا میرا وہ زخم جس سے کسی دوا علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، جب میں نے پانی کا یہ صدقہ کیا تو میرا وہ زخم بالکل خشک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 660 ہے۔ المعجم الکبیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو، تپش کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ اللہ کو بہت 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 محبوب ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں امی کے لیے امی کی طرف سے کیا صدقہ کروں، تو کوئی صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، مجھے کیا خرچ کرنا چاہیے امی جان کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا، گویا کہ پیاسوں کو پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے 3694۔ میت نے یہ کیوں کہا؟ اب آتے ہیں، آپ کو جو سامنے سوال نظر آ رہا ہے کہ میت نے یہ کیوں کہا۔ میت نے مرنے کے بعد، جب ایک شخص مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مجھے تھوڑی مہلت دے، مجھے واپس لوٹا دے، تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون میں ہے کہ مرنے والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو واپس لوٹا دے، دنیا میں بھیج دے، تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میت نے صدقے کا کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں نماز کی پابندی یعنی کثرت کروں، نماز کی کثرت کے سارا دن نوافل پڑھوں، ساری رات قیام کروں، یا دیگر عبادات کا کہنے کے بجائے صدقہ کو کیوں صدقہ کے بارے میں کہا؟
علماء کرام فرماتے ہیں میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کریں کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بخیل شخص کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پڑھیں آپ کو کئی مقامات پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے، کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسنات جس نے بھی دیا اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوٹا کر دے گا، اور کہیں فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی مثال ایسے جیسے تم گندم کا دانہ وہ ایک بیجتے ہو، زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے 7 بالیاں اللہ نکالتا ہے، 7 بالیاں، اور ہر ایک پر پھر ایک سٹا ایک وہ لگتا ہے جس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو یعنی اگاتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ جو کسان حضرات دیہاتوں میں گندم کاشت کرتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہوگا، اندازہ ہوگا، تو ایک دانے سے 7 بالیاں ہوگی، 7 گندم کے جو ہے وہ گوشے بنے، اور اس میں سٹے جو تھے اس کے جو میں سریکی کا لفظ یوز کر رہا ہوں، سٹا یعنی اس کے جو وہ گندم کا گوشہ بنتا ہے اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس طرح ہے، تو جیسے تم نے ایک گندم کا دانہ ڈالا زمین میں، اللہ نے تمہیں 700 کر کے لوٹائے، یعنی بہت زیادہ کر کے جیسے واپس لوٹائے۔ تو اس طرح تم جب یعنی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، مٹی میں ڈال کر آ جاتے ہو، حالانکہ مٹی بھی اس کو جو ہے وہ گلا سڑا سکتی ہے، اس مٹی میں موجود کیڑے مکوڑے بھی اس دانے کو سوراخ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور زمین میں وہ چیز ڈال دی، گندم ڈال دی، تو اللہ نے انہیں اگایا تمہارے لیے، اور بڑھا چڑھا کر اگایا۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بھی مثال ایسے ہے، جب تم اللہ کے راہ میں 1000 خرچ کر رہے ہو تو وہ چاہے تو 7000 آپ کو واپس دے، یا اس سے کم یا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے 7000 نہیں، 700 گنا، 1000 کو 700 سے ضرب دینی پڑے گی، یعنی اتنے اللہ چاہے آپ کو لوٹائے، واپس کرے، یا اتنا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے نا، وہ عرض کی کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس نے مفلسی اور تنگ دستی کا جو ہے وہ اظہار کیا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں بالکل ہے، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا تجارت کرنا ایسا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما دیا۔ تو اس طرح صدقہ جو ہے نا، اللہ کی راہ میں جو آپ نے خرچ کیا، اس کے آپ کو دنیاوی بھی فائدے ملیں گے، آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوگا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے آپ کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا قبر و آخرت میں بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جب بھی خرچ کریں، جس پر خرچ کریں اس پر احسان نہ جتایا کریں، اور جب بھی خرچ کریں دائنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی آپ کے کو پتہ نہ چلے، اعلان کر کے نہ دیا کریں یہ جی ماں بدولت نے اتنا خرچ کیا، جی میں یوں اتنا خرچ کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح اپنے ڈنکے بجانے والی یہ عادت جو ہے نا یہ ترک کریں، ورنہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، پھر یہ ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، اس میں اور نیتیں شامل ہو جائیں گی۔ شاید اسی وجہ سے آج بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں پھر بھی مفلس ہو جاتے ہیں، پھر بھی تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو امیر ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، یقین کیجئے بڑھتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے بڑھتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا مال کیوں نہیں بڑھ رہا؟ جو بعض لوگ کیونکہ یہ دکھاوا کرتے ہیں یا بدگمانیاں کرتے ہیں، جس پر خرچ کیا اس پر بدگمانیاں کی، یا احسان جتایا اس کو پھر سناتے رہے اس کو، تو احسان جتانے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، اور اعلانیہ طور پر دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کو بھی یعنی انہیں سخی کہا جائے، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہا جائے،
انہیں سخی سمجھا جائے، اس نیت سے بھی خرچ کرنے والوں کا مال بڑھتا نہیں، یعنی انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی ثواب، کوئی فضیلت، کوئی فائدہ حاصل پھر نہیں ہوتا۔ اخلاص یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ضرور کریں، لیکن اس انداز سے کریں کہ آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ نے آپ کو جو اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے، آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اس آپ کے صدقے کو آپ کی جان و مال کے عوض یعنی بدلے میں قبول فرمائے، صدقے کے طور پر آپ کی بیماریوں کا اس سے علاج ہو جائے، آپ کے امراض اس سے دور ہو جائیں، آپ کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے۔ ایسی اچھی اچھی نیتیں کیا کریں، دکھاوے کی اور مجھے سخی کہا جائے اور پھر جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس پر بدگمانیاں، اس کو سناتے رہنا، اس کو جتاتے رہنا نہیں۔ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر مال نہیں بڑھے گا، پھر اس کے کوئی فائدے نہ تو دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو دنیا و آخرت میں فائدہ چاہیے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے کتنا اور کیسے کب خرچ کیا۔ تو میت نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اگر تو مہلت دے، واپس دنیا میں بھیجے، یہ سورۃ المنافقون کی جو آیت میں نے پڑھی کہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ صدقہ یعنی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، بہت بہت ثواب ہے۔ جو لوگ گن گن کر رکھ رہے ہیں نا، آپ نے یہ مال و دولت جمع کر کر کے بیلنس، آپ بینک بیلنس بڑھا دیا، آپ نے اتنا پیسے جمع کر دیے، آپ مر جائیں گے، یہ پیسہ چھوڑ جائیں گے، اس سے پیچھے رہنے والے عیش کریں گے، اس سے مزے کریں گے، اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا اس پوری دولت کا، کیونکہ یہ آپ نے جمع کی ہے۔ کس ذرائع سے جمع کی؟ حلال ذرائع سے، حلال آمدنی سے۔ آپ نے رشوتیں لے لے کر جمع کی، سود کے ذریعے جمع کی، آپ نے جھوٹ بول کر مال بیچا، جھوٹ بول کر مال خریدا، آپ نے دھوکہ دے کر مال کمایا، فراڈ کر کے مال حاصل کیا، چیٹ کیا کسی کو، تو یہ سارا حساب آپ کو دینا ہوگا، اس کی سزائیں آپ نے بھگتنی ہیں۔ پھر یہ کروڑوں کی پروجیکٹ، یہ کروڑوں کی جو آپ نے بلڈنگیں بنوائیں، اس کو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ استعمال میں لائیں گی، لیکن حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا۔ تو کیا ضرورت ہے بھائی اتنا جمع کرنے کی کہ جس کے بدلے میں قبر میں آپ سزا بھگتیں، پنشمنٹ آپ کو ملے، سزا آپ کو ملے، اور عیاشی کوئی اور کرے، پیچھے آپ نے چھوڑ کر مرنا ہے۔ تو ابھی زندہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کچھ خرچ کریں، سارا خرچ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہا کریں۔ تو اللہ کی راہ میں یہ رقم خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، ہمسائے غریب ہیں تو ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، ان کے کھانے پینے پر خرچ کریں، اپنے مال کے وقت پر زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کریں، کنجوس نہ بنیں، گن گن کر نہ رکھیں۔ بالکل یہ سارا مال، کروڑوں روپے آپ کو ایک سال کے لیے بھی آپ کی زندگی کو نہیں بڑھا سکتا، ایسے آپ ان کو اپنے ساتھ رکھے رہیں۔ ہاں، صدقہ سے متعلق آپ علماء سے پوچھیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عمر کو بڑھاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عمر کو بڑھاتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ ایک شخص بیٹھا تھا، ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مجھ سے محبت کرنے والا عقیدت مند ہے، امتی ہے، تو میرے پاس آتا ہے، آج بھی اس کی شادی تھی اور آج یہ میرے پاس آیا ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ آج تو اس کی موت کا دن ہے، تو اس کی تو آج رخصتی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ ملک الموت علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس نوجوان کو بھی وہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نوجوان بھی وہاں تھا۔ تو حضرت داؤد غالباً اسی طرح کا ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ سلام عرض کیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا فرشتے تو جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، اور تم نے کہا تھا اس دن اس کی موت کا دن ہے، تو یہ تو اتنے برس زندہ رہا۔ تو انہوں نے عرض کی ملک الموت نے کہ بے شک، اور اس کے زندہ رہنے کے وجہ جو ہے اس نے اللہ کے راہ میں جاتے ہوئے یہاں سے کچھ خرچ کر دیا تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی، اس کو مزید مہلت دی۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ مال کو بھی بڑھاتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ جس بیماری کا کوئی دوا علاج اثر نہ کر رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ غربا، مساکین آپ کے پاس اڑوس پڑوس میں کئی موجود ہیں، کئی سفید پوش حضرات بھی موجود ہیں،
ان کی تھوڑی ہیلپ کر دو، کسی کو دکان لگا دو، کسی کو کوئی ریڑھی ٹھیلا کے کوئی سیٹ اپ لگا دو، کسی کا کہیں جو ہے وہ کوئی اور جاب کی کوئی ذریعہ بنا دو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرتے رہو گے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہو گے، اللہ آپ پر خرچ کرے گا، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا میت یعنی مرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے بھی یہی تمنا کی کہ اگر تو مجھے واپس لوٹائے تو میں صدقہ کروں. صدقہ کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. اس کی عادت اختیار کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کیا کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلایا نہ کریں، اس کو سنایا نہ کریں. بس دے کر اللہ سے پھر ثواب کی امید رکھیں، اللہ سے ہی سارا کچھ معاملات کریں. اس بندے کو پھر جو ہے وہ تکلیف نہ دیں، بار بار جتاتے نہ کریں، ادھر آؤ آج میرا یہ کام کر دو، کل میں نے تیرا وہ کیا تھا، ادھر آؤ آج میرا یہ کام کر کے آنا، کل میں نے تیری وہ ہیلپ کی تھی. تو اس طرح جتایا نہ کرو احسان دے کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.